अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इमाम बुगटी। आज हम सरफराज साहब के साथ यहाँ पे सरफराज साहब के दौर में मंजूर होने वाला एक रोड है जानी बेड़ी का, तो उसका विज़िट भी करना है वहाँ पे। ये अपने वहाँ पे कबायली लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज आप देख रहे हैं सरफराज साहब पगड़ी में भी हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हम इनसे चंद सवालात भी करेंगे कि डेरा बुगटी की जो मौजूदा सूरत हाल है और जो मौजूदा हमारे MP साहब हैं। मैं समझता हूँ कि सरफराज साहब भी जिस तरह सरफराज साहब के साथ अपोजिशन का किरदार लोगों ने फ्रेंडली गुजारा था, तो सरफराज साहब भी फ्रेंडली अपोजिशन नवाज़ादा साहब के साथ गुजार रहे हैं। तो हम इससे पूछेंगे कि आखिर ये वजह क्या है सर। शुक्रिया इमाम भाई, आपका और आने वाली ईद की आपको मुबारकबाद हो पूरे बुगटी कौम को। खैर मुबारक। और उसके बाद जहाँ तक रही बात, देखें हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों भाइयों को, जिनको जो सरकारी सरदार हैं, इनको हम पूरा मौका देना चाहते हैं कि ये अपने 5 साल गुजारें और आवाम को कारकर्दगी करके दिखाएं। बिकॉज़ मैं आपसे एग्री तो नहीं करता हूँ, हम अपोजिशन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारी अपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ पर अपोजिशन करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है बलूचिस्तान की और बुगटी कबाइल की अपनी रवायात हैं। हम इन लोगों की तरह नहीं है कि उन रवायात को भूल जाएं। रवायात को सामने रखते हुए हम अपोजिशन कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये लोगों को रिलीफ़ दें जिसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि 2 साल हो गए। इन 2 सालों में इन्होंने कोई 1 इंच कोई काम कराया हो, किसी शख्स को मुलाजमत दी हो, किसी नौजवान को रोज़गार दिया हो और कहीं कोई डेवलपमेंट का काम किया हो, बुगटी कौम के जो कैदी हैं उनमें से किसी को छुड़वाया हो, किसी एक शख्स का इलाज कराया हो। तो इनसे होना कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने हर इल्ज़ाम हम पर ही लगाना है कि सरफराज हमें काम नहीं करने दे रहा, तो हम चाहते हैं कि ये काम करें और ये डिलीवर करें। और लोगों के लिए डिलीवर करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम अपोजिशन कर रहे हैं और अपोजिशन करते रहेंगे सर। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि हम पर तो इल्ज़ाम था कि जी नौकरियां अपने दोस्तों को दी। भाई दोस्त को नहीं दूंगा तो मुखालिफ को दूंगा, अपने साथी को नौकरियां दूंगा एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैंने नौकरियां अपने दोस्तों को दी, अपने साथियों को दी, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथी थे, जो मेरे वर्कर थे, और हक उन्हीं का बनता है। तो लिहाजा भी उसका दौर इक़्तिदार है, तो इसको मैं कहूँगा अपने साथियों को मुलाज़मतें दो, नौकरियाँ दो, किसी और को ना दो। हमारी पार्टी के लोगों ने तो अपनी पार्टी के लोगों को तो दो। सर ये खुशी की बात है और हम मानते भी हैं, और मेरे ख्याल में पूरा डेरा बुगटी मानता है कि आपके दौर में मुलाजमतें मिली हैं डेरा बुगटी अवाम को, और बहुत सारे तरक्याती काम भी हुए। जहाँ पे नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ तो आपने वहाँ पे वक्तन एक्शन भी लिया। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं जिस तरह MP साहब अपना टर्नओवर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को वॉइस मैसेज के ज़रिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब पिछले दिन पीरको में जो एक डैम बनाया गया, डैम रात बारिश की वजह से भर गया था, सुबह जब लोग गए तो खाली था। क्या इस तरह के करप्शन को आप एक्सपोज नहीं करेंगे सेनेट में, या आपका इस वक्त वज़ीर आला आपका है, तो क्या आप इस पे भी कोई नोट्स लेंगे या इस पे अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, या इसी तरह साइन को करप्शन करने देंगे? ये भी सरफराज का कसूर है कि पानी एक दिन में ख़त्म हो गया। तो बहरहाल बिल्कुल जो ये करप्शन है, देखें अब तो ये किसी ज़माने में कहते थे जी परसेंटेज, अब ये लोग तो 18% ले रहे हैं, और उन 18% में से भी जो इनके बाहर के कज़न्स हैं, जो BRA चला रहा है, पता नहीं कितनी परसेंटेज उसको दे रहा है और उन लोगों को खिला पिला रहा है, इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है। तो अब ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, करप्शन इनका वतीरा रहा है। ये करप्शन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, एडवांस लोगों से, ठेकेदारों से पैसे लेते हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से ये रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पर जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो इम्पार्शल हो, फ्री एंड फेयर हो, ताकि ये जो इस किस्म का गंद है इससे बचा जा सके। तो ये सिर्फ इन्होंने उम्मीद दिया था लोगों को, झूठ बोला था लोगों से, ठगी की थी, और ये ठगी करके इन्होंने लोगों से वोट लिए थे।
ہر شخص کو یہ کہا تھا کہ تم کو روزگار دیں گے، ہر دیہات کو کہا تھا کہ بجلی دیں گے. اب تو آڈیو کلپس آ رہے ہیں پیرکو کا، جس طریقے سے پیرکو فیلڈ کو ختم کیا جا رہا ہے. تو ڈیم تو چلیں چھوڑیں، وہ تو ان کی کرپشن کی نظر ہو گیا، ان کو کھانے پینے دیں. اب ایک بنیادی چیز ہے کہ پیرکو میں 1970 سے گیس نکل رہی ہے. کسی نے اس گیس کو، ان ویلز کو پیوریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، ان کی صفائی نہیں کی ہے. مزید ایکسپلور کرنے کے لیے کوئی 3D سروے نہیں ہوا ہے، کوئی 2D سروے نہیں ہوا ہے. کس طریقے سے وہ اپنا پیوریفیکیشن پلانٹ یا کمپریسر پلانٹ وہاں سے ہٹا رہے ہیں. لیکن مجال ہے یہ کچھ بولے تو ان کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے اس پر، ان کو اپنا اچ کی رائلٹی یاد ہے. جدھر پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم اپنا لکھت پڑھت دکھائیں گے. دکھائیں نا وہ لکھت پڑھت کہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ کیا. اس میں سب سے اوپر جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اچ کی رائلٹی دیں. تو ظاہر ہے یہ رائلٹی سے شروع، رائلٹی پہ ختم ہے. عوام کا نہ درد ان کے اندر ہو سکتا ہے، بیکاز یہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والے قوم ہیں. یہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں. ان کو عوام کا درد ان کے اندر ہے نہیں، اور نہ یہ عوام کا درد رکھتے ہیں. تو جس کے اندر عوام کا درد نہیں ہے، جس نے غربت کو قریب سے دیکھا نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے کمپریسر پلانٹ چلا جائے، پیرکو گیس فیلڈ بند ہو جائے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ یہاں سے اپنے آپ کو فولڈ کر دے. تو میں حیران ہوں کہ یہ ان کی توجہ صرف ایک چیز پہ ہے کہ ہمیں پیسے ملیں، ہم کرپشن کریں، ہم ٹینڈرز میں کرپشن کریں، ہم جو اچ گیس فیلڈ ہے دنیا کو پتہ ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ وہ زمینیں پیروزانی قبیلے کی ہیں؟ کھائیں قسم پورا بکٹی قبیلہ ہے کہ یہ زمینیں پیروزانی قبیلے کے نہیں ہیں. پیروزانی ہے، کولی ہے، اپنا رامزی ہے، مطلب پیروزانی کے سب کلینز ہیں یہ سارے. اب ان کی زمینیں ہیں، اس پہ قبضہ کر کے یہ ساری زمینوں سے ادھر عمران خان کو بلیک میل کرتے ہیں ایک سیٹ پہ کہ بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے، اتنے پیسے دے دیں. ایک رات 70 کروڑ. اور بھائی تم نوکریوں لے کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے جا رہے ہو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، یار تجھے نوکریاں تو نہیں ملنی، وہ پیسے ہی غریبوں میں لا کے بانٹ دے. کون سا تمہارے باپ دادا کی کوئی محنت ہے؟ مفت کا پیسہ ہے، وہ جوڈیشیل سے تم نے چوری کر کے لیا ہوا ہے، زمینیں کسی اور کی قبضہ کر کے لی ہوئے ہیں، یہی پیسے غریبوں میں بانٹ دو. یہ تو صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ اس طرح کے ہیلے بہانے کر رہا ہے. ایک اور بات ہے سر، آپ نے صحیح کہا، پیرکو پلانٹ کا آپ نے جو ذکر کیا، ایک بات تو یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے ایم پی صاحب کی نااہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ پیرکو سے نکل رہا ہے اور کمپریسر پلانٹ شفٹ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو 2018 میں ووٹ بھی پیرکو سے بہت کم ہی ملے ہیں. آپ کی محبت کا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں پیرکو عوام سے؟ دیکھیں یہ ووٹس، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ سلیکٹ ہوئے ہیں، اور پیرکو میں بھی ان کی سلیکشن ہوئی ہے. تو باقی جہاں تک رہے یہ پالیٹکس میں ہار اور جیت، دس از پارٹ آف لائف. آپ کی لوگوں کے ساتھ ایک محبت ہونی چاہیے. ہماری لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے، ہم لوگوں کے غم میں، دکھ میں، سکھ میں ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہماری زندگی میں دیکھیں میری شناخت کیا ہے، میری شناخت یہ نہیں ہے کہ میں کوئی نواب زادہ ہوں، کوئی نواب ہوں، اس بنیاد پہ مجھے ووٹ دیں گے لوگ. میری شناخت عوام ہے. میں عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہوں، اور عوام کے ساتھ اپنی محبت کو کسی بھی صورت ختم نہیں کر سکتا ہوں، بالخصوص پیرکو کے عوام کو، بیکاز پیرکو کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں. اور ہم ان کی یہ آواز، انہوں نے تو نہیں اٹھائی لیکن ہم اپنی یہ آواز ضرور اٹھائیں گے سینٹ آف پاکستان میں اور سینٹ کی پیٹرولیم کمیٹی میں بھی، کہ پیرکو میں نیا سروے ہونا چاہیے اور پیرکو سے اس پلانٹ کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور پیرکو فیلڈ کو انہانس کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو سکیوز کرنا چاہیے. سر ایک نوجوان ایک مہم چلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سوئی کو ضلع بناؤ، کوئی کہتا ہے بیلاو کو ضلع بناؤ، کوئی کہتا ہے پیرکو کا بھی حق ہے اس کو بھی ضلع بنائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹ کا اضافہ ہونا ٹھیک ہے، یا ہم ضلع مزید بنا کے خود کو بگاڑنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں بات اتنی ہے کہ یہ نوجوانوں کا حق ہے کہ وہ جو بھی اپنی کمپین چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا کمپین چلائیں یا اس کے جو بھی مینز ہیں اس کے، تو دس از اے پولیٹیکل رائٹ، یہ ایک بیسک رائٹ ہے. لیکن بات اتنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محدود نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم صرف سوئی تک محدود ہوں. یا ایک آرگومنٹ یہ بھی بلٹ ہو رہا ہے کہ ہمیشہ جہاں ضلع بنتے ہیں بلوچستان میں یا دنیا میں، جہاں کہیں نئے ڈویژنز بنتے ہیں گورننس کے ماڈل کو بہتر کرنے کے لیے، تو وہ گورننس کے ماڈل کو بہتر کرنے کے لیے ان علاقوں کو لیا جاتا ہے جو انڈر ڈیولپ ہوں،
جو پیچھے رہ گئے ہوں ان کو مزید ضلع کا سٹیٹس دے کر یا ان کو کوئی ڈویژن کا سٹیٹس دے کر یا پروونس کا سٹیٹس دے کر فار دیٹ میٹر تاکہ وہ آگے آ سکے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا ہوں, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام بگٹی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب حق رکھتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کا, اور ہم اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں کر سکتے صرف سوئی تک. ہم تمام بگٹی قوم کے لیے کام کرتے ہیں. ہم نے جو رہنمائی کرنی ہے وہ تمام بگٹی قبائل کی کرنی ہے, نہ صرف سوئی ٹاؤن کی کریں یا کسی اور کی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈر ڈیولپڈ جو علاقے ہیں ان کو مین اسٹریم کرنا چاہیے. سر ایک اور بات ہے, اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ایم پی سیب بدلنے سے کیا حالات میں بھی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ جس طرح ہم ڈیرہ بگٹی کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے دور میں بھی دہشت گردی ہو رہی تھی لیکن اس پہ فوری طور پر ایکشن لیا جاتا تھا. اب جب نوزادہ صاحب یہاں پہ ایم پی ہیں تو دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور ایکشن لینے میں کمی کیوں آئی ہے؟ دیکھیں, یہ بات تو طے ہے, ناؤ اٹ از اے یونیورسل ٹروتھ کہ یہ 100% برآمدہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کے وہ فیسیلیٹیٹر والا رول پلے کر رہے ہیں. ان کا جو رول ہے وہ ایم کیو ایم والا ماڈل ہے, ایم کیو ایم لنڈن والا ماڈل ہے کہ وہ خود وہاں پر الطاف حسین لندن بیٹھتا تھا اور یہاں کراچی کو کنٹرول کرتا تھا. تو یہ برآمدہ خود سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہے اور وہ کنٹرول کر رہا ہے تھرو دیم پورے ریجن کو اور خاص طور پہ ڈیرہ بگٹی کو. تو آپ خود دیکھیں کہ یہ انہوں نے نہ کبھی آج تک کنڈیم کیا ہے کسی واقعے کو. دیکھیں, ایک کنڈیم یہ ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو یہ لوگ جو ہیں یہ 100% ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں, ان کو بھتہ دیتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے ہوتے ہوئے یہاں پر کوئی بہتری کی توقع اگر کسی نے رکھی ہوئی ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے, تو ان کے لیے اب یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کی جو توقعات تھیں یا انہوں نے جو جس طرح انہوں نے بگٹی قوم سے جھوٹ بولا, اس طرح انہوں نے ہمارے ایک آدھ ادارے سے بھی جھوٹ بولا. اور وہ جھوٹ جو ہے اب ان کا نیکڈ ہوتا جا رہا ہے. اس کو وہ جو ہے وہ یہ جو انسرجنسی اس کو خدا نخواستہ کہیں یا مطلب یہ جو ایک شورش ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور ان کے آنے سے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور میری بات آج لکھ لیں آپ کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو سر کیا اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ کے اتحادی بھی ہیں اور میرے خیال میں صوبائی وزیر داخلہ بھی آپ کے ہی پارٹی سے ہیں. کیا وہاں پہ بھی صوبائی حکومت بھی ایکشن نہیں لیتا, اتحادی کو سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ابھی اتحادی وہ خود جواب دیں گے, جام صاحب جواب دیں گے یا میر صاحب جواب دیں گے. میں اس کے بارے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ, بیکاز یہ ہمیں وہاں سپورٹ کرتے ہیں اور دو کہ ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے وان صاحب, یہ وہ چیزیں جو بگٹی قوم کو معلوم ہونی چاہیے. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ بگٹی کا یہاں سے جانا, اور وہ بھی نواب بگٹی کی فیملی سے کسی کا ایم پی الیکٹ ہونا, اور پھر اس کا حکومت میں بیٹھنا بغیر کسی وزارت کے. دس از ویری انفارچونیٹ. اسی سے ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی بلوچستان میں کیا اہمیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحادی وہ خود جواب دیں گے جو لوگ حکومت میں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. سر آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ نوجوان اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے کیا جدوجہد کریں؟ اور اس جو یہ نظام چل رہا ہے 2 سال سے تو کچھ نہیں ہوا ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, ترقیاتی کاموں کا حال آپ کے سامنے ہے, تو کیا کہیں گے آپ نوجوانوں کو؟ دیکھیں, میں تو نوجوانوں کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اور بڑا زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی, آپ لوگ نا بغیر انویسٹیگیشن کے پرسیپشن پہ نہ جائیں. مہربانی کریں, کسی کی پرسنالٹی جج کرنی ہو, کسی کا کام جج کرنا ہو تو اس کے ساتھ جب تک بیٹھیں گے نہیں, اس کے ساتھ جب تک بات نہیں کریں گے تو میں جو محسوس کرتا ہوں ڈیرہ بگٹی کا جو ہماری یوتھ ہے, ظاہر ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے اس کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ سرف ہوتا ہے, اور انٹرنیٹ پہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو وہ فالو کرنے کے بجائے ایک نیگیٹو ٹرینڈ چلتا ہے اور اس نیگیٹو ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ تحقیق کریں, ریسرچ پہ زور دیں, اور آپ نوجوان قوم کا سرمایہ ہیں. آپ میں سے کسی کا یہ رائٹ ہے کہ آپ ایک دن لیڈ کریں. یہ رائٹ جو ہے وہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے,
یہ بیسیکلی یہ رائٹ آپ کا ہے. جس دن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ بگٹی سے عام نوجوان اٹھے گا اور وہ لیڈر بنے گا, تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو میرا مشن تھا یا میرے والد صاحب کا جو مشن تھا کہ ہم نے ان ظالم سرداروں کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور آئندہ بھی کرتے آئیں گے. وہ کہ ہمارے جو ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے وہ ہمیں چھوڑ گئے, جنہوں نے سرداری نظام کے خلاف یا اس ظالمانہ جابرانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اب اللہ کے فضل سے ہمیں نئے ساتھی ضرور ملے اور بڑے مضبوط ساتھی ملے ہیں. مجھے ان پر بڑا فخر ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس نظام کے خلاف لڑتا رہوں گا, تب تک لڑوں گا جب یہاں پر بنیادی طور پہ اس بنیاد پہ کسی کو ووٹ نہ ملے کہ تم نواب ہے, نواب زادہ ہے. اس بنیاد پہ ووٹ ملے کہ کارکردگی کیا ہے, کام کیا کیا ہے یا کام کیا کرو گے. اس دن میں نے دیکھے, میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ ان کو میں گھر گھر بھیجوں گا, یہ ووٹ مانگیں گے آپ سے. اب یہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں. کوئی بگٹی فوت ہو جاتا ہے, یہ اپنا نمائندے بھیجتے ہیں, 3 لوگ 4 لوگ سفید ریش. ان کو بھی وہ خود ٹیلی فون نہیں کرتے, ان کا کوئی نوکر موکر ٹیلی فون کرتا ہے اور وہ جا کے ادھر کہتے ہیں جی ہمیں فلانے معتبر نے اس نے بھیجا ہے, نواب نے, ہم ان کی جگہ پر فاتح کے لیے آئے. تمہارے اپنے پیروں پہ مہندی لگی ہوئی ہے کہ وہ تو کسی اور کو بھیجو گے. یہ نیا رواج شروع ہو گیا. تو لہٰذا اب میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں, آپ کہتے ہیں ڈاکیہ بند ہونے چاہیے. ڈاکیے بند ہونے چاہیے, اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ آئیں گے. جس طرح میں نے کہا تھا نا یہ آپ سے ووٹ مانگنے آئیں گے, یہ انشاءاللہ آپ کے فاتح پہ بھی آئیں گے, یا آپ کے غم میں بھی آئیں گے, یا آپ کی خوشی میں بھی آئیں گے. یہ آپ کے در پر بھیجنا ان کو میرا کام ہے. پھر آگے فیصلہ کرنا آپ کا, نوجوانوں کا کام ہے کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے. یہ میرا وعدہ تھا کہ میں ان کو ووٹوں کے لیے آپ کے در پہ بھیجوں گا, وہ وعدہ میں نے پورا کیا. اب میں آپ کو یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے غم اور خوشی میں بھی آپ کے در پہ آ کے محتاجی کریں گے. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ ٹائم دینے کا. دیکھو دوستوں, سرفراز صاحب کی باتیں آپ نے ضرور سنی ہوں گی, اور میرا خواہش ہے کہ آپ اس کو 2 دفعہ ضرور سنیں, کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف مائل کر سکتے ہیں. ہم اپنے ڈسٹرکٹ کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں, ہم اپنے حالات کو خود بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ہم جس روڈ کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں, یوتھ ہے, وہ سامنے آئے, وہ سوشل میڈیا ہے اس میں پازیٹیو چیزیں شیئر کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو سرفراز صاحب کا جو دور میں منظور ہوا تھا روڈ, وہ اس کا کام ہے, ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے.